अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया राना। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है और ये भी कहा जा रहा है कि ये दूसरी जमातों में शामिल होने के लिए तगदो कर रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि ये तैयार है दीगर जमातों में शामिल होने के लिए। बहुत अहम विकेट परवेज़ खट्टक की गिर चुकी है और सियासत को खैराबाद कह चुके हैं। परवेज़ इलाही साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, एक दफ़ा रिहा हुए, उसके बाद उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। और अगर बात करें कुरैशी साहब की तो उनसे फवाद चौधरी साहब भी मुलाकात कर चुके हैं, महमूद मौलवी साहब भी उनसे दोनों इकट्ठे ही इनकी मुलाकात हुई थी कुरैशी साहब से। और कहा जा रहा था कि जो मुलाकात है नतीजा खेज साबित हुई है। अब क्या नतीजा निकलता है ये तो कुछ दिनों में पता चलेगा। अब ये सियासत किस तरफ जाती है इसी पर आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, डॉक्टर साहब मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि फवाद चौधरी साहब ने एक तरफ तो ऐलान कर दिया था कि वो सियासत को खैराबाद कह चुके हैं, दूसरी जानब कुरैशी साहब से उन्होंने जो मुलाकात की है, क्या होने जा रहा है? कोई नया ग्रुप बनने जा रहा है? क्या देख रहे हैं आप? खैराबाद उन्होंने कुछ नहीं की थी, ये सब का सब वो जो कुछ भी करते हैं वो मैंने तो हमेशा से रहा, फेफ और फ्रॉड और फेफ और फवाद, ये हमेशा से चलता रहेगा। ये उन्होंने एक नया गेट बनाया है जिसमें वो शाह महमूद कुरैशी शुरू से ही, मैं आपको दो गेट्स बताना चाहता हूँ, एक जहांगीर तरीन ग्रुप था और एक जो है वो शाह महमूद कुरैशी ग्रुप था। ये बहुत इनिशियल सतह के ऊपर पीटीआई में लड़ पड़े थे आपस में और उसके बाद से जो है वो इलेक्टेबल्स की सियासत जो है वो डिफरेंट होना शुरू हो गई। फवाद चौधरी क्योंकि वो उनका शुरू से ही शेवा यही है, क्योंकि वो बुलार हैं, बातें ज़्यादा कर लेते हैं, तो वो बहुत से कम गो लोगों के, लेकिन वो इलेक्टेबल्स हैं, उनका एक धड़े के रिप्रेजेंटेटिव बन के शाह महमूद को उन्होंने आगे कर लिया। और शाह महमूद साहब की जो है वो स्विंग्स आपने देख ली होंगी कि वो पीपल्स पार्टी से उठकर इधर आए, तो जाहिर सी बात है किसी बड़े मनसब के लिए आए थे। और ये आज की बात नहीं, हमेशा से लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि वो माइनस कर देंगे और जो आज वो आपने देख लिया कि वो वक्त आ गया कि वो माइनस हो गए और उनके वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार हो चुकी है। लेकिन मैं आपकी सारी ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि आपने देख लिया कि आपकी एथिक्स की, आपकी मोरालिटी की, आपकी सियासत की, आपने इन लोगों को जब आपने किया तो एक पूरा धड़ा जो है वो सहाफ़ियों का, ये सारा का सारा जो है वो और ये फवाद चौधरी और ये सब लोग जो हैं और ये कुरैशी साहब और ये सारे मामलात, ये लोगों ने ये इनके अंदर इंतकामी मामलात जो हैं, इन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ जिस तरीके की हर्जा सराई की और ये जिस तरीके से इंकलाबी फार्मूला लेकर आए थे, इन सब लोगों ने खान साहब को पहले तो इस्तेमाल कर लिया और उसको यूज़ करके वो सब मामलात ले आए। लेकिन अब ये मैं आपको बताऊं कि अगले साल तक और इस साल तक डॉक्टर साहब ये असम्बलियों से निकलना और इस्तीफे देने का जो मशवरा ये भी फवाद चौधरी साहब ने गालबन दिया था। जी, ये सबके सारे मामलात उन्होंने किए, दो बड़े मामलात थे ना, असल तो हसद की बुनियाद थी, तो यानी परवेज़ इलाही को बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे और परवेज़ इलाही को निकाल दिया। परवेज़ इलाही जिद पे कायम हो चुके हैं और वो चाह रहे हैं कि शायद जो है वो मैं इस पार्टी के अंदर यानी पीटीआई में रहकर वाहिद आदमी रहकर कोई इंकलाब बपा कर लूँगा, जो उनकी बहुत बड़ी भूल है। उनको भी वापस आ जाना चाहिए और तौबा कर लेनी चाहिए। वजह ये है कि इस देखें अभी आपको जो है वो सबसे पहले सियासत की स्टेबिलिटी करनी है और मईशत को देखना पड़ेगा। आपकी IMF की कंडीशंस बड़ी बुरी हैं और आपके 9th रिव्यू मुकम्मल नहीं हुआ, उसके बाद आप 10th और 11th तक जाने वाले हैं। आपका एक क्वार्टर मुश्किल से गुजरेगा और दूसरे क्वार्टर में आपकी कोई हालात नहीं है। लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये जो धड़ेबाजी होगी ये बुरी है और लोगों को इस टाइम पे रद्द कर देना चाहिए, फवाद चौधरी को और हम्माद अजहर को और जो खुर्शीद महमूद कसूरी ये सॉरी शाह महमूद कुरैशी साहब को, इन सारों को रिजेक्ट करके उन टेक्नोक्रेटिक सेटअप और उन टेक्नोक्रेटिक दिमागों को लेकर आना चाहिए जो इस पाकिस्तान को स्ट्रक्चर दे सके, पाकिस्तान के मामलात को और पाकिस्तान की मईशत को और लोगों को खुशहाल कर सके। अगर ये ना रहा और पूरी जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को भी देख लें, अगर ये ना रहा तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल फिर वही होगा, ये वही टीम बी की तरह खेलेंगे जिस टाइम को आज माइनस किया गया। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, साबिक सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं ने हमें टाइम दिया। सर बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। सर, एक तो 9 मई के वाक़या के बाद जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है पीटीआई की, उसका आगाज़ भी सेम ही होता है, इख्तितामी लाइन भी सेम होती है, क्या वजह है इसकी? दूसरा ये बताएगा कि आपने भी तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है, कौन सी जमात है जो आपसे राबता कर रही है या आप कोशिश करें किसी जमात में जाने के हवाले से? देखिए जी, मैंने तो बड़ा कैटेगोरिकली बताया कि मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में मुस्तकबिल में। ऑल्दो एक पॉलिटिकल फैमिली से मेरा तल्लक है, लेकिन मैं सिर्फ ज्वाइन की थी पॉलिटिक्स इमरान खान साहब की जो एवोल्यूशनरी चेंज की सियासत थी उसके लिए। और जब अब मुझे ये महसूस हो रहा है, आई डोंट नो कि पीटीआई को अल्लाह करे कोई सरवाइव कर जाए, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि एक वो डेड एंड की तरफ बढ़ रही है या बढ़ चुकी है।
اور اگر اس کو کوئی ٹیک اوور کرے گا بھی، اگر وہی پالیسیز جو چل رہی ہیں گزشتہ 1 سال سے، تو پھر تو اس کو کوئی ریولوشنری ٹیک اوور کر سکتا ہے، اور نہیں تو دوسری صورت میں شاہ محمود صاحب یا کوئی اس طرح کا لیڈر ٹیک اوور کرے گا. تو دونوں صورتوں میں فٹ ان نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے پھر یہ فیصلہ کیا. راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی ارتقائی معاملے کی بات کی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جمہوریت جو ہے اپنی ارتقائی مراحل کے اندر کہیں پہ بھی کامیاب ہوئی، اور آپ نے جس طریقے سے ان کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی انقلابی رہنما کے طور پہ یا منشور کے ساتھ یا کسی سٹرکچر کے ساتھ، ری سٹرکچرنگ کے ساتھ، کوئی بھی ذہن میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی آئیڈیالوجی تھی؟ دیکھیں، انقلاب تو ظاہر ہے، ریولوشن جو ہے وہ ہمیشہ بلڈ کے ساتھ آتی ہے، بلڈ شیڈ کے ساتھ آتی ہے دنیا میں. وہی میں کہہ رہا ہوں، میری عرض سنیں، آپ بات سن لیں. چاہے رشین ریولوشن ہو یا فرینچ ریولوشن ہو یا ایرانین ہو، تو ماڈرن ہسٹری میں تو 3 ہی آئی ہیں بڑی. اور پاکستان میں تو بالکل سمجھتا تھا کہ نہ لوگ ریولوشنری ہیں نہ وہ اس طرح کی ریولوشن چاہتے ہیں. تو جب خان صاحب سے میں نے جوائن کی تو بڑی کیٹیگورک بات تھی، 2 باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ ہم سسٹم کے اندر رہ کے چینج لانے کی کوشش کریں گے، انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کریں گے، اور آہستہ آہستہ ایوولوشن کی تھوڑی پروگریس ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے، تو دس واز دا اوریجنل آئیڈیا. ایک اور دوسری بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کی پالیٹکس میں، اور اوور آل دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے، لیکن پاکستان کیونکہ ایک نیچرل سی اسٹیٹ ہے تو یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی تھوڑا زیادہ ہے. تو یہ بھی بڑی ہمیں کلیئرٹی تھی کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی صورت میں کوئی تنازعہ نہیں بنانا، اور ان لائن رہ کے ہم اپنی گورننس کو ٹھیک کریں گے، سسٹمز کو ٹھیک کریں گے، انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ کریں گے. یہ اس سوچ کے ساتھ ہم آئے تھے، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ. تو جب ہمارے پرابلم شروع ہوئے تو میں نے تب بھی بھرپور کوشش کی سمجھانے کی. جس لیول پہ میں تو آبویسلی بالکل ٹاپ لیڈرشپ میں تو میں نہیں تھا، پنجاب لیول پہ ہی تھا، لیکن 25 مئی سے پہلے شفقت محمود صاحب اور میں میٹنگ میں موجود تھے. ہم نے کہا جی یہ اگر تو ہم لانگ مارچ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے سے کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، تو خام خواہ کی لانگ مارچ اس ملک میں کبھی کامیاب ہوئی نہیں، جو کہ فیکٹس ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، چھپانے کی اس میں کیا ضرورت ہے. تو اور پھر وہ ہوا جو کچھ، اور پھر بیچارے کچھ بے گناہ لوگ شہید ہوئے یا فوت ہوئے، یا ظاہر شہادت تو ہوتی ہے جب آپ کسی آفیشیل جہاد میں شرکت کر رہے ہو. تو مطلب مجھے بڑا دکھ تھا اس کا اس وقت بھی، اور میں نے پھر آہستہ آہستہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں آئی اسٹیپ بیک. اور ابھی میں نے ٹکٹ بھی نہیں اپلائی کیا ریسنٹ جو ٹکٹ سے اس میں، تو اس لیے میں تو ایسا ایسا واقعی پیچھے ہی آ رہا تھا. لیکن میرا خواہش تھی کہ باعزت ایگزٹ لیا جائے، بجائے کہ وہ جسے کہتے ہیں لوٹائزم یا اپورچونزم کی. ایک سوال کرتا ہوں، آپ باہر سے پڑھ کے تشریف لائے تھے اور پھر آپ نے آئی ٹی کو بھی سنبھالا اور آپ نے پی آئی ٹی بی کو بھی سنبھالا. آپ کو کیا فرق لگا کہ ان کے جو پی ٹی آئی کے جو مائنڈ سیٹ کے اندر کرپشن تھی یا نہیں تھی؟ دیکھیں جی، مائنڈ جو ٹاپ لیول سے تو بالکل کوئی نہیں تھی. خان صاحب جو ہیں وہ بذات خود، میں آپ کو ہائر ایجوکیشن کا منسٹر تھا تو ان کے ایک عزیز میاں والی سے انہوں نے سفارش کری کہ پرنسپل لگا دیں، تو میں نے ان کو اگنور کر دیا جس طرح خان صاحب نے کہا ہوا تھا. پھر جب زیادہ پریشرائز کیا تو میں نے ان کو میسج کر دیا کہ جی یہ آیا ہے کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا میرٹ، اونلی میرٹ. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ مجھے تو آج تک کسی، یہ تو میں نے ایک ایگزامپل دیا ہے، کئی دفعہ پوچھا میں نے، اور ہر دفعہ انہوں نے آج تک کسی بندے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے خان صاحب نے نہیں کہا. تو فواد چودھری صاحب پھر کس میرٹ پہ آئے تھے اور یہ سارے معاملات جس طرح کے لوگ آئے ہیں؟ دیکھیں وہ اور چیز ہے، میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کے اپوائنٹمنٹس پہ گورننس کے اندر. پالیٹکس میں تو جو لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے ہی کرنی ہوتی ہے. جیلم کی پالیٹکس کی ڈائنامکس یہ ہے کہ وہاں پہ راجوں اور جٹوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے. جو راجوں کا دھڑا ہے وہ نون لیگ میں ہے تو ہمیں اپوننٹ دھڑا چاہیے تھا، تو فواد چودھری صاحب کو ہم لے آئے. یہ سمپل پالیٹکس ہے، اس میں کیا ہے. ٹھیک ہے، اب کیا. جی. اچھا، اب میں جو پوچھنا چاہتا ہوں، ایک تو میں نے آپ سے پہلے پوچھا کہ بیوروکریٹکلی اور پورے سٹرکچرز کے اندر میجر گلچ کیا تھا، یہ تو آپ سمجھ گئے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرٹوکریٹک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی جس طریقے کی وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب اپوائنٹ کیے تھے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ان کے پاس ٹیم نہیں تھی اس طرح کی. شروع میں ہی بزدار صاحب ہی آ گئے تو وہیں سے اب آج تو چلے بھی گئے ہیں ماشاءاللہ. تو جس دن بزدار صاحب آ گئے تھے اسی دن خان صاحب سے ہم نے بات بھی کی کہ یار اس بندے کے پاس کی بات تو نہیں لگتی. انہوں نے کہا یار اس کو چلاؤ، آپ اپنی منسٹریاں ٹھیک کرو. اگر کوئی بالکل ہی کرپٹ ٹائپ تیز بندہ آ جاتا، منصور ہی نہیں تھا ان کے پاس ٹیم ہی نہیں تھی، تو پھر وہ کیوں ضد کر رہے تھے اقتدار میں آنے کی؟ ابھی بھی وہ کر رہے ہیں، ابھی بھی ٹیم تو وہی ہے. ہاں، میں تو آپ کو عرض کیا نا کہ وہ ٹیم جو جس کا میں بھی ممبر تھا، جب مجھے لگا کہ شاید یہ نہیں کر سکے گی تو آئی واز اسٹیپنگ بیک. جی، تو ان کی تو ان سے پوچھے، میں کیا بتا سکتا. اچھا، اب میں جو امپورٹنٹ بات کرنے والا ہوں سر، یہ بتائیے کہ شاہ محمود قریشی گیٹ ایک بن رہا ہے اور ایک جہانگیر ترین صاحب کا بن رہا ہے.
جہانگیر ترین صاحب جو ہے الیکٹیبل کے وہ پائنیئر تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں سیاست ہی الیکٹیبلز کی ہوتی ہے، یعنی نولوں کی ہے، کھرلوں کی ہے، جٹوں کی ہے، یہی سیاست ہوتی ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے۔ اچھا اپنے علاقے میں آپ چل ہی نہیں سکتا اس کے بغیر۔ اچھا ابھی بھی وہی پولنگ سائنس ہے، وہی اسی طریقے سے چلیں گے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو صرف اور صرف جو نمبر کم ہوگا، ووٹ اگر بڑا تھا ان کی وجہ سے، تو اگر کم ہو جائے گا تو صرف اور صرف ریزلٹس تو پھر بھی آئی جائیں گے۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا ایفیکٹو گیٹ ہے؟ یعنی شاہ محمود قریشی گیٹ جو ہے وہ دوبارہ سے الائن کر لے گا ان سب لوگوں کو، یا جو دوسرا جہانگیر ترین؟ میں نے بڑا کلیئرٹی سے خان صاحب کو بتایا تھا، میں ابھی بھی میں تو ان کے دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں، میری وہ رسپیکٹ کرتے تھے ہمیشہ، حالانکہ کوئی میرا اتنا لیول نہیں تھا، بہت جونیئر ہوں میں ان ساروں سے جی۔ تو میں نے ان کو بہت پہلے یہ سمجھایا تھا کہ سر اگر شاہ محمود برانڈ کو لینا ہے تو پھر آپ کو پرانے پیسے والے جاگیردار زمیندار ان کو ہی لینا پڑے گا، جو کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ پنجاب میں پالیٹکس کر رہے ہیں جو صرف عزت کے لیے کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، عزت سے مراد ان کو یہ ہوتی ہے میں نے 4 بندے ڈیرے پہ ہیں، سسٹم جو ہوتا ہے ایرسٹوکریٹک سسٹم، جو یہ پیسے والا برانڈ ہے۔ میں کیونکہ خود اس کے خلاف ہوں تو میں تو اس کے خلاف ہی تھا، میں تو کبھی اس گروپ میں گیا نہیں، نہ ان کو کبھی ملا ہوں، تو میں زیادہ ان کے بارے میں بات کچھ کرنا نہیں چاہتا۔ ٹھیک نہیں، تو اب یہ جو دوسرا گیٹ بن رہا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ان سے جو جیل کے اندر ملاقات ہوتی ہے، میں سب سے بڑا جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ ہمیشہ سے یہ کرتا رہا ہوں کہ باغیانہ سیاست، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، یہ وہ سب تماشے جو تھے یہ فواد چودھری کے تھے، یہ کس ٹائم پہ سر آپ بھی موجود تھے، باقی اور لوگ بھی تھے، کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی موجود تھے وہاں پر، یہ سب کو ہٹا کے فواد چودھری اتنا آگے آ کے اتنی مشتعل اور اتنی انتشار انگیز قسم کی سیاست کے اوپر ان کو ابھار کے لے آیا، وہ آپ یہ کیسے وہاں تک پہنچ گئے؟ دیکھیں ہم جیسے جو لوگ ہیں نا وہ زیادہ آگے نہیں ہوتے فرینکلی، جتنے میرے تعلق والے بھی ہیں، جو چاہے سردار محسن خان لغاری ہوں یا سردار حسنین درشک ہوں یا جو ہمارے میرے کلاس فیلوز یا دوست، ہم لوگ کوئی عزت سے بلائے تو چلے جاتے تھے، بات پوچھے تو جواب دے دیتے تھے، کوئی obnoxious طریقے سے بات کرے تو چپ کر جاتے ہیں، تو یہ ایک ہمارا وفاداری کا طریقہ ہے۔ اس میں ہمیں جب لگا کہ نہیں ہم فٹ ان ہو رہے تو ایون شاہ محمود صاحب بھی چپ کر کے بیٹھے ہوتے تھے، مجھے شفقت محمود صاحب بھی چپ کر کے بیٹھے ہوتے تھے، تو جب اب لوگ تھوڑے obnoxious ہوتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تو ایک وفادار آدمی چپ ہی کر سکتا ہے۔ اچھا اب آگے بڑھتے ہیں سر، اب مجھے یہ بتائیں چودھری سرور صاحب بھی جو ہے نا وہ کچھ تماشا کر رہے ہیں سیاست میں آنے کا، انہوں نے نہیں کوشش کی کہ آپ کو کاف میں لے جائیں یا باقی جگہ پہ لے جائیں؟ تو دیکھیں میرے ساتھ نا جی چودھری صاحب کا بڑا رسپیکٹ کا تعلق رہا ہے، گورنر جب تھے، میں ہائر ایجوکیشن کا منسٹر تھا، تو ظاہر آبویسلی ان کی پالیٹکس اپنی ہے، ہمیں کوئی سوٹ نہیں کرتی۔ اگر فرینکلی میں اپنی فیملی کی بات کروں جس میں میں شامل نہیں ہوں، تو ہمیں تو کوئی شاہ محمود قریشی جیسا بندہ اگر ٹریڈیشنل پالیٹکس کرنی ہو تو وہی سوٹ کرتے ہیں پالیٹکس کرنے کے لیے۔ اچھا اب جو آپ پوائنٹ لیتا ہوں اگر، تو آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاہ محمود گیٹ جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتر لگ رہا ہے، تو لیکن سر شاہ محمود کا تو بنا تو وہ تو سیکنڈ ان کمانڈ ان پارٹی ہے، وہ تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ جسٹ اے فیس چینج۔ ہاں بیسیکلی اگر شاہ محمود صاحب پی ٹی آئی کے آئیں اس سے، اور آئی ڈونٹ نو وہ ہوگا یا نہیں، مطلب آئی ایم ناٹ ٹو، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن اگر شاہ محمود صاحب آئیں تو بہت سارے لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی پی ٹی آئی کے۔ اچھا اس کا مطلب ہے آئیڈیالوجی تو سیم ہی ہے نا سر؟ نہیں آئیڈیالوجی دیکھیں میں بتاتا ہوں، خان صاحب تو چینج کی آئیڈیالوجی کے ساتھ آئے تھے، اور وہ شاہ محمود صاحب تو ٹریڈیشنل سیاستدان ہیں، دونوں میرے لیے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہے، لیکن شاہ صاحب بھی صاف بندے ہیں، کرپٹ نہیں ہے، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن وہ کوئی نظام کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں آ رہے یا آئے تھے، وہ تو ایک ٹریڈیشنل پالیٹیشین تھے، ان کو آ گئے پی ٹی آئی میں۔ اب تو یہ باقی میرے عزیز رشتہ دار جو سیاست کرتے ہیں ساری ٹریڈیشنل دھڑے کی پالیٹکس کرتے ہیں، تو ان کو ایک گروپ چاہیے یا پارٹی چاہیے جہاں پہ کوئی باعزت لوگ بیٹھے ہوں اس ٹائپ کے، جس کو ہم سمجھتے ہیں باعزت، ویسے تو سبھی باعزت ہوتے ہیں، تو یہ بس پوائنٹ ہے۔ اس میں میرے سے لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ کریں، یہ کریں، وہ کریں، ہمارا ایچیسونینز کا ایک بہت بڑا گروپ ہے جو خان صاحب بھی سر اڑ گئے ہیں، انہوں نے بھی کچھ نہیں چھوڑا، ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی پارٹی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، شاہ محمود اور ان کے درمیان میں گریڈ لاک ہو جاتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں تو چھوڑ چکے ہوتے ابھی تک۔ ویسے تو جس دن پرویز الہی صاحب صدر بنے تھے پی ٹی آئی کے، تو میرے بیٹے نے کہا تھا بابا پی ٹی آئی آپ کو آج چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ اینٹی تھیسس ہیں یہ پی ٹی آئی کا، تو یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے رابطہ کیا ہے کاف لیگ میں شمولیت کا، لیکن وہی نہیں لے رہی، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ آپ کے پاس بہتر انفارمیشن ہوگی، میں اس کو۔ اچھا واٹ اباؤٹ دی کنگز پارٹی، تیزی سے کمنٹ کر دیجئے، کنگز پارٹی کیا ہے؟ کنگز پارٹی میرا خیال ہے ساری کنگز پارٹیز ہیں اس وقت،
जो पीटीआई के अलावा सभी किंग्स हैं। तो एक और बात भी आखिरी पूछ लेता हूँ कि राना सनाउल्लाह ने ट्वीट किया कि अगर संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं तो वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ से ही हो सकते हैं। किससे कर रहे हैं? मतलब ये अगर बर्फ़ पिघल रही है तो मुज़ाकरात करने किससे? मेरा ख्याल है खान साहब ने जो टीम बनाई है उसी से करेंगे, उसमें जो लोग अवेलेबल हैं उनसे कर लेने चाहिए। मेरी राय तो ये, मैं हमेशा मुज़ाकरात के हामी भी था। और ठीक है, आपने एक सिस्टम में रहना है, आप एक जंग इतनी आगे तो नहीं लेके जा सकते कि आप एक मुल्क में कोई एग्जिस्ट ही ना कर सके। तो जाती राय के मुताबिक आपका जाती राय के मुताबिक स्पेशली जो आपका एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है वो लोगों को घर में बैठ के तो पसंद आता है, कर कोई नहीं, फेसबुक पे बैठ के तो आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो सकते हैं। राजा यासिर हमायूं सीनियर सियासतदान हमारे साथ। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा साहब ने हमें टाइम दिया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी मेहरबानी जी। सर 2018 के इलेक्शन से अगर हम देखते हैं तो पीटीआई की मकबूलियत को देखते हुए लोग जो हैं इलेक्टेबल कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, वो पीटीआई में शामिल हुए। अब उन्हीं पर दोबारा इन्हिसार करने जा रहे हैं। तरीन ग्रुप भी सुनाया है कि वो एक नया ग्रुप आ रहा है, उनमें भी शामिल हो रहे हैं पीटीआई के लोग, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी शामिल हो रहे हैं। इन पर इन्हिसार करना सूदमंद होगा, आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो सियासी जमातें होती हैं वो इलेक्टेबल्स पे इन्हिसार नहीं करती, वो इन्हिसार अपने मैनिफेस्टो पे करती हैं, अपने नजरियात पे करती हैं। ये इलेक्टेबल्स जो है ये किसी हद तक उनमें जो इलेक्शन के इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें से एक आप कह सकती हैं। ये नहीं है कि सारा इन्हिसार पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इलेक्टेबल्स पे कर रही होती हैं। इलेक्टेबल्स जो हैं वो हमारी देहाती सियासत है, धड़े बदियों की सियासत है। अलमिया राप यहाँ पे डिक्टेटरशिप रही, उसने यहाँ पर लसानी, यहाँ पे बिरादरी के नाम पर यहाँ पे इलाकाई सियासत को फरोग दिया, जिसकी वजह से वो सियासत की जरूरत बन गए। इस तरह नहीं है। आप शहरों में देखें, अर्बन सीट्स के ऊपर कौन से इलेक्टेबल होते हैं, वहां तो पार्टीज ही टिकट देती हैं और उनका मैनिफेस्टो होता है। लोग तो कैंडिडेट को जानते भी नहीं होते। और ये लोग जिन्हें आप कह रहे हैं, ये उस वक्त एक पॉलिटिकल जो आप इंजीनियरिंग कह ले, बाजू मरोड़े गए, इन लोगों की सियासी वफादारियां तब्दील की गई, इन पे काफी तरह का प्रेशर था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे किसी प्रेशर के नतीजे में किसी को साथ नहीं मिला रही। हम तो आज भी अपने जो हमसे नाराज थे या हमसे चले गए, हम तो आज भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे वो लोग वापस आए जिनका मिजाज पीपल्स पार्टी का है। अच्छा। ताकि गलतियां इंसान से होती हैं, वो आज भी वापस लेने के लिए तैयार हैं उन लोगों को? जी यकीनन, जो उनमें से ऐसे लोग थे जिन पे हमें तवज्जो देनी चाहिए थी और हम टाइमली नहीं दे पाए, जिसके नतीजे में वो हमें छोड़ के गए, हम जरूर उन्हें कंसीडर करेंगे। अच्छा सर, आपने बात की अभी इलेक्टेबल्स की, आपने हालिया वेव तो देखी होगी कि जैसे शेख वकास अकरम का वोट जो होता है वो पक्का होता है, उनकी मतलब ख़ानदानी सीट एक चलती आ रही है। इसी तरीके से जो है वो बाकी वोट्स भी इसी तरीके से, जलील शरकपुरी का हो गया, बाकी वोट्स हो गए। तो इन्होंने तो हवा दे के ये इलेक्टेबल्स थे, और इलेक्टेबल्स की सियासत ही जहांगीर ने उनको बताया था, जहांगीर तरीन साहब ने, कि इलेक्टेबल्स नहीं होंगे तो सियासत नहीं होगी, और ये फार्मूला उनका चल गया था उस वक्त। अब इसके ऊपर मैं आपसे रहनुमाई लेना चाहता हूं कि आप सही कह रहे होंगे, लेकिन मुझे तो लगता है कि इलेक्टेबल्स का ही काम होता है ये। देखिए, मैं शेख वकास अकरम साहब को तो ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बड़े मोहतरम है हमारे लिए। वो एक सियासी कारकुन था, वो उसने अपनी मेहनत से वो सीट ली, वो रिवायती सीट नहीं है। अच्छा। वहाँ उस सीट को अगर आप देखें, वो सीट कभी मजहब के नाम पे चली जाती है, कभी वो ग्रुप के लिहाज से वो जाती है। शेख वकास अकरम साहब, उनके वालिद साहब उस सीट पे सियासत करते रहे, अपने काम के सर पे वो जीते भी, लेकिन वहाँ सिपाही साहबा भी जीती, वहाँ पे आबदा हुसैन भी जीती, वहाँ पे दीगर और कई कैंडिडेट्स जो है वो वहाँ पे जीतते रहे। सर जलील शरकपुरी हो गया, भेरा शरीफ वाले हो गए, शरकपुरी साहब जो है वो खालिस्तान नून लीग की सीट थी, नून लीग ने ही जलील शरकपुरी साहब को जिताया।
پھر جب وہ لوٹے ہوئے تو نون لیگ نے ان کو وہ سیٹ ہروائی. جی یہ اس طرح آپ جھنگ کو اور لاہور شیخوپورہ کو کمپیئر نہیں کر سکتے. اچھا اب میں جنگ شیخوپورہ سے تھوڑا سا آگے جاتا ہوں. ابھی ادھر سر یہ معاملہ بن گیا جو جنوبی پنجاب والا, تو ادھر جو ہے وہ بہت اچھی, یہ تو خوش آئند بات ہوئی اور یہ بڑے عرصے سے میں دیکھ رہا تھا. ممکن ہے کہ ادھر سے بھی ہمیں فخر امام صاحب کی طرف سے کوئی خوشخبری آ جائے پیپلز پارٹی میں واپس آنے کی, لیکن ادھر جو مخدومین کا جو تھا وہ تقریباً 16 کے قریب سیٹیں بنتی ہیں, جتنے بھی بنتی ہیں آپ کو بہت بہتر پتہ ہوگا. وہ تو ابھی پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہو گئے, جو کہ میرے خیال میں بنیادی طور پہ وہ تھے بھی پیپلز پارٹی کے, لیکن ویو کی وجہ سے, الیکٹیبلز کی وجہ سے یہ ادھر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے. اب کیا سچویشن ہوگی سر؟ دیکھیں یہ جو جس ویو کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ویو بنائی گئی تھی. اچھا جی. 18 میں ویو اس طرح نہیں تھی. وہ تو ہمارے جب لوگ توڑ لیے گئے, جب لوگوں نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر آنے والی جو حکومت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں بننے جا رہی, تحریک انصاف کو جو ہے وہ یہ مینڈیٹ ملنے والا ہے, لوگوں نے ادھر رجحان کیا. ہمارے امیدوار جو ہیں وہ جن پہ بڑے الزامات تھے کہ جی ان پہ کیسز ہیں, مقدمات ہیں, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہیں, اس چکر میں انہیں ڈرائی کلین کے لیے ادھر لے گئے. اب وہ صاف شفاف ہیں, اب تو کوئی بھی لے تو اب تو وہ صادق اور امین کو چھوڑ کے آ رہے ہیں نا. اب وہاں پہ انہوں نے کرپشن تو کوئی نہیں کی, وہاں تو وہ بالکل دودھ کے دھلے ہوئے تھے, وہاں پہ تو وہ صاف شفاف تھے. وہاں تو کرپشن کے الزامات لگتے ہیں. اگر القادر ٹرسٹ کا الزام لگتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے جی کہ یہ کون سا کیس ہے. اگر توشہ خانہ لوٹنے کا الزام لگتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے جی یہ توشہ خانہ تو یہ تو کوئی نہیں جی, ایک گھڑی کا معاملہ ہے. بھائی چوری تو ایک, آپ اگر گھڑی کہہ رہے ہیں, آپ اگر ایک کیپسول بھی چوری کر لے تو وہ بھی چوری ہے. نہیں بات تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا نہیں, لیکن سر کنکلوسیولی یہ بتائیے کہ اب کیا بنے گا؟ یہ مطلب یہ سارے مخدومین تو ادھر آ گئے, اب یعنی وزن اب اس طرف پنجاب میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ویو کو لفظ کو نکال دیتا ہوں, تو اب کیا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی پنجاب کی طرف جو ہے وہ کچھ واضح اکثریت حاصل کرے گی؟ انشاءاللہ تعالی جی پاکستان پیپلز پارٹی جو یہ حالات اب اس ٹائم نظر آ رہے ہیں, سامنے آ رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو ریوائیو ہوتی نظر آئے گی کہ یہ پیپلز پارٹی کا ریوائیول فیز تھا اور اس سے پیپلز پارٹی گزری ہے. ہم انشاءاللہ تعالی پنجاب میں اچھی اکثریت جو ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کیا گیم کرنے جا رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے. دیکھیں میں کسی بھی سیاستدان پہ اس وقت تنقید صرف اس لیے نہیں کرتا کہ ہر کمیونٹی اپنے لوگوں کو تنقید تو میں کر نہیں رہا, میں صرف آپ سے سوال مزید بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کا لفظ تنقید نہ لگے. سر فواد چودھری ہے, حماد ہے, اظہر ہے, مولوی محمود ہیں, فیضل, باقی لوگ بھی ہیں, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو انتشار کے اندر شامل تھے اور یہ کنوکٹ ہوئے اس معاملہ میں, اور سارے کے سارے جو ہیں وہ جا کر کے جیل کے اندر ملتے ہیں. اب یہ مائنس کا فارمولا جب چلے گا اور اس کے اندر جب یہ لوگ دوبارہ سے ان کو وہ بنائیں گے تو اس کا مطلب جہانگیر ترین گیٹ تو پہلے ہی میں ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ الگ ہوگا. اب یہ شاہ محمود قریشی گیٹ جو ہے یہ تقریباً صرف ان کو وہ KFC کے بابے کی طرح ان کی تصویر استعمال کریں گے اور کام تو وہی والا ہوگا. سر دیکھیں میں تو اس چیز کا قائل ہوں جی کہ سیاستدان جو ہے وہ جس پارٹی سے بھی ہے, جو بھی ہے, وہ سیاستدان کو استعمال نہیں ہونا چاہیے. سیاستدان کو گریسفلی اپنے نظریات کی سیاست کرنی چاہیے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے, کبھی جیتنے کے لیے کسی کی طرف اسے نہیں دیکھنا چاہیے. سیاستدانوں کو ہمیشہ تنقید ان پہ لیکن سیاسی سر منشور پہ جیتی جاتی ہے, آئیڈیالوجی پہ جیتی جاتی ہے, یہ ہونا تو یہ چاہیے عمومی طور پہ, اور پھر اویئرنیس پہ جیتی جاتی ہے, ایجوکیشن پہ کون لگانا چاہ رہا ہے, ہیلتھ پہ کون لگانا چاہ رہا ہے, ان چیزوں پر ہوتی ہے. لیکن معذرت کے ساتھ کیا یہ شخصیت کے اوپر ہمارے ووٹ نہیں ڈالتے؟ میری اگر بات مکمل ہونے دیتے, میں نے تو پہلے کہا ہے کہ اپنی مینیفیسٹو کے ساتھ, اپنے نظریات کے ساتھ, اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے سیاست کریں گے تو وہ گریسفلی سیاست کر سکیں گے. وگرنہ کبھی بھاگتے ہوئے, گاڑی سے اتر کے بھاگتے ہوئے کی فوٹو اور پیچھے ویڈیو چل رہی ہوگی اور پیچھے پولیس لگی ہوگی, کبھی سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے, دیواریں پھلانگتے ہوئے کی تصویریں بنی ہوگی. ٹاک شوز کی زینت بننے کی بجائے سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہوش کے نوخن لیں. آج جس
جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ملک ایک طرف ہے، اس پہ بہت ہی برا وقت ہے اور قابل مذمت ہے کہ ہم اس سطح پہ اپنے ملک کو لے آئیں. یہاں پر جو کردار پولیٹیشینز کا اس ٹائم بیان کیا جا رہا ہے وہ بڑا بھیانک ہے. اگر لوگ نا امید ہو گئے، لوگوں نے اس نظام سے اگر تنگ آ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لیا، تو جس طرح 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں خدا نخواستہ ایسا کوئی اور واقعہ نہ سامنے آئے. اچھا اب یہ بتائیں سر کہ یہ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری برادران جو تھے وہ جنرل مشرف کی کنگز پارٹی میں شامل ہوئے تھے اور باقی پنجاب اور سندھ میں بھی حکومت بنائی تھی. آپ مجھے یہ بتائیں سر، پرویز الہی صاحب تو آصف زرداری صاحب کے بڑے قریبی تھے، مطلب ان کی ایک دوسرے کی سوچ ملتی ہے، سمجھ بھی جاتے ہیں. چودھری شجاعت بھی چلتے رہے، پھر اب پرویز الہی صاحب کا الگ معاملہ بن رہا ہے. وہ کیوں اس ضد پہ آ گئے ہیں؟ وہ مطلب اس دفعہ آصف زرداری صاحب نے ان کو سمجھایا نہیں کیا؟ دیکھیں، آصف صاحب جو سیاست کرتے ہیں وہ ساروں کو پتہ ہے. آپ اگر چودھری پرویز الہی صاحب سے یہ سوال کرتے تو وہ جواب زیادہ مناسب دیتے. وہ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں، آپ کو تو پتہ کہاں پہ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جتنا کمفرٹیبل پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے ساتھ رہے ہیں، چاہے بھی کسی الائنس میں ہم رہے ہوں، ہم تو ساروں کو سپیس بھی دیتے ہیں، ساتھ لے کے بھی چلتے ہیں. ہماری کوئی وجہ نہیں ہے. آج انہوں نے اپنی کوئی مجبوری دیکھی ہوگی جس کی وجہ سے انہیں ادھر جانا پڑا ہوگا. نہ ہم نے انہیں نکالا ہے، نہ ہم نے انہیں بھگایا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. حسن مرتضیٰ رہنما پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہے، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما مسلم لیگ نون شیخ روہیل اصغر صاحب. سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. جناب والا سر جس طرح سے پی ٹی آئی کو چھوڑتے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی رہنما جو ہے، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی شامل کرتی جا رہی ہے. ترین گروپ میں بھی سنا ہے کہ بات چیت چل رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس میں بھی شامل ہو رہے ہیں یہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہے. نون لیگ نے دروازے بند کر رکھے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، دروازہ بند نہیں کیا. دیکھیں، میں آپ کو گزارش کروں، ایک سیاسی عمل ہے نا. یہ جو لوگ جا رہے ہیں یا پیپلز پارٹی جن کو اڈاپٹ کر رہی ہے، یہ تو پیپلز پارٹی کا اپنا ایک اصول ہوگا یا ان کی اپنی ایک سوچ ہوگی. ورنہ دیکھتا تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ میرے خیال میں اس سے پہلے بھی 3 4 جگہ پہ رہ چکے ہیں، تو پھر کل کو پھر وہی ان کا رویہ، ان کا طریقہ تو پھر وہی ہوگا نا جو آج کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں شاید مسلم لیگ نون کی اس معاملے میں یہ ریزرویشن ہوگی. ایک بات تو یہ ہے بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کیا سوچ رہے ہیں یا کیا ان کا خیال کیا ہے. اور دوسرا جو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسٹر اے وہ آپ کی جماعت میں آنا چاہتا ہے، لیکن آپ کی جماعت کا ہی ایک بڑا اسٹرانگ اور بڑا ایک سنسیئر ورکر وہاں پہ آلریڈی آپ کا موجود ہے. تو وہ ذرا تھوڑا سا نا مشکل پیش آ جاتی ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ جتنے لوگ یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ کل کو جیت جائیں گے. یہ ایک فائر بیک بھی ہوتا ہے اس پہ، اور وہ فائر بیک جو ہوتا ہے وہ کوئی مثبت نہیں ہوتا، وہ منفی ہو جاتا ہے. پھر اس سے زیادہ میرے خیال میں سکھ کی ہوتی ہے جماعت کی، جنہوں نے ان کو اڈاپٹ کیا ہوتا ہے. سر اب یہ جو سیاسی اخلاقی طور پر عوام میں کیا امیج بنے گا جب یہ لوگ جائیں گے؟ ظاہر ہے ریپرزینٹ تو کریں گے نا، کس طرح سے؟ فواز چودھری صاحب دیکھ لیں 2-3 دفعہ ہو چکا ہے وہ ڈیفرنٹ پارٹی سے ہو کے. اب دیکھیں نا، میں اسی کی آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، اسی کے حلقے کی بات بتا دیتا ہوں کہ اس کے حلقے میں ہمارے ایک بہت اسٹرانگ ہولڈ ایک جو ہے وہاں پہ کینڈیڈیٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ اس کو تو اڈاپٹ نہیں کر سکتے. تو یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ ایک شخص آپ کے ساتھ 15-20 سال سے 25 سال سے چلا آ رہا ہے اور کبھی وہ الیکشن جیت جاتے ہیں، کبھی خدا نخواستہ ہار بھی جاتا ہے الیکشن. لیکن یہ جو 18 کا الیکشن تھا نا، یہ تو بالکل ہی ڈفرینٹ الیکشن تھا. اس کو تو کوئی بھی الیکشن نہیں مانتا نا. تو اس لیے اس کو لینا تو مطلب زیادتی ہوگی جماعت کے ساتھ بھی اور اس شخص کے ساتھ بھی جو وہاں پہ اپنی سروسز رینڈر کر کے بیٹھا ہوا ہے مسلم لیگ نون کے لیے. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. اس قسم کی بہت ساری مثالیں آپ کے پاس ہوں گی جو سمجھے. پیپلز پارٹی کیونکہ پنجاب میں میرے خیال میں شاید پنجاب میں وہ اتنا ان کا ہے نہیں. اچھا سر، آپ نے جیسے ابھی پنجاب کا کہا ہے کہ گورننس کے فارمیٹ پہ سر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ شاہ محمود قریشی الگ سے گیٹ بنا رہے ہیں. پیپلز پارٹی میں جو آصف علی زرداری صاحب اب بیٹھے ہیں، ادھر سے جنوبی پنجاب کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو مخدومین کی فیملی ہے، پتہ نہیں کتنے ووٹ ہیں، 16 یا 15 ہیں،
تو یہ سارے جو ہے وہ تیزی سے اس طرف آ رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی تگڑی ہو رہی ہے, نون کی اتنی زیادہ سے رفتار کے ساتھ جو ہے الیکٹڈ بس تیار نہیں ہو رہی؟ ضروری نہیں ہے. دیکھیں ایک جو ہوتا ہے نا وہ ایک فرض کیجیے یہ چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں, تو پیپلز پارٹی کے پاس تو آپشن موجود ہے نا, ان کے پاس تو وہاں بھی کوئی ایسا پوٹینشیل کینڈیڈیٹ موجود نہیں ہوگا, تو اس لیے وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. لیکن اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب الیکشن آتا ہے نا, اس الیکشن میں لوگ اس کے بالکل اگینسٹ پارٹی کی وشز کے اگینسٹ ووٹ کر جاتے ہیں. ایون اس پارٹی کے اپنے جو ورکر ہوتے ہیں نا وہ بھی ریزنٹ کرتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں یہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے سر. یہ بتائیے کہ اب یہ مائنس والا فارمولا تو ہو گیا, ظاہر سی بات ہے ملک کو تو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. شاہ محمود قریشی کیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں سر؟ شاید وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ چونکہ اس کو یہ کر دیں گے, یہ چونکہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا جو اس نے کھلواڑ کیا ہے, مطلب کھلواڑ ہر اداروں کے ساتھ تو کیا اس نے آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کیا جس کو آپ ڈسکس نہیں کرتے. آپ کی سوسائٹی کو اس سے تباہ کر دیا. آپ کسی طور بھی اپنی سوسائٹی کو, اپنے ملک کو, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پیورلی اسلام کی بنیاد پہ ملک بنا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو حالات انہوں نے پیدا کر دیے ہیں, جو ان کے طور طریقے تھے, ان سے تو ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا برائی ہر دور میں تھی, لیکن اس طرح نہیں تھی یار. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایگری. مطلب آپ کسی اپنی بہو بیٹی کو کسی جگہ پہ آپ بھیج ہی نہیں سکتے. یہ بدقسمتی ہے اس معاشرے کی, یہ بڑی سخت بدقسمتی ہے یار. میں اگلے دن ایک باپ کا انٹرویو سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے جی 1 سال ہو گیا میری بیٹی میرے گھر نہیں ہے, اس لیے ناراض ہے کہ میں اسے منع کرتا ہوں ادھر نہ جاتا ہوں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ باپ اپنی کس طرح بے بسی کا رونا رو رہا ہے, تو اب کس کے دامن پہ اپنا خون تلاش کریں گے آپ؟ اچھا سر, یہ تو میں آپ کو بات بتاؤں, میں اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں یہاں پہ جب لوگ کہتے ہیں نا الیکشن, میں کہتا ہوں یار کہ آپ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کون سی دنیا میں رہتے ہو. تمہارا ملک تباہ ہو رہا ہے, تمہارے ادارے تباہ ہو رہے ہیں, تمہارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے, اور تم الیکشن کی لڑنے اچھا, میں الیکشن کے بعد بہت امپورٹنٹ ایک بات کرنے لگا ہوں. میں اپنا الیکشن کی بات کر رہا ہوں, نہ سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں, ایک ہی بات کر رہا ہوں سر. اس ٹائم پہ اکنامک ایمرجنسی کی بات ہونی چاہیے, اور اگر ہم لگانے کی بات نہ کریں تو اکنامک ایمرجنسی تو ہے. اچھا, ہمیں بات کرنی ہے IMF کی, ہمیں بات کرنی ہے اس خطے کے چینج کے اوپر, ہمیں بات کرنی ہے کہ اس ٹائم پہ ہمیں آئل کہاں سے لینا ہے, ایران کے ساتھ تعلقات کیسے بنانے ہیں, باقی معاملات ہمیں کیسے کرنے ہیں. لیکن ابھی بھی آپ کو پتہ ہے, اگر یہ الیکشن اس لیے چاہتے ہیں کہ جیسے آپ کو پتہ ہے ایک خاتون سے کسی نے سوال کیا تھا, اس نے کہا کہ میں سارا کچھ برباد ہو گیا, فلاں تھی گیا اپنی ملتانی زبان میں, لیکن اس نے کہا کہ ووٹ تو شاہ محمود ہے سر. تو یہ جو ووٹنگ کی سائنس ہے سر, یہ تو یہی رہے گی. تو یہ پاکستانی قوم اب تک کیوں نہیں سمجھ رہی کہ ہمیں یہ ووٹنگ سسٹم سے کچھ نہیں ملنا؟ اب میں آپ کو یہ گزارش کروں, اب میں بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ کچھ نہیں ملنا. مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کا ایول ووٹ ہے نا, لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جی, جہاں پہ اچھائی ہوتی ہے وہاں پہ برائی بھی ہوتی ہے, اور برائی میں اٹریکشن بہت ہوتی ہے, ایول اٹریکشن بہت ہوتی ہے نا. لیکن یہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ ایول جو ہے وہ میجورٹی میں ہے, کیونکہ وہ نظر آتا ہے, وہ پھیلا ہوا نظر آتا ہے, وہ اکٹھا نظر آتا ہے, تو اس لیے وہ بڑا طاقتور سمجھ نہیں جاتی کہ بڑا طاقتور ہے یہ, حالانکہ وہ اندر سے طاقتور نہیں ہوتا. یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے. کسی معاشرے میں دیکھ لیں کہ برائی جو ہے کبھی بھی طاقت نہیں پکڑی کس نے. بہت شکریہ. شیخر الہیل اصغر, رہنما مسلم لیگ نون موجود تھے, اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. اسی کے ساتھ مجھے ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا.